बहुत शौक था ना तुमको मेरे अक़्द में आने का। लो, बना दिया गया हूँ मैं ज़बरदस्ती तुम्हारा शौहर। आप क्यों घबराए हुए खड़ी हो मुझसे इतनी दूर? आओ, चाट लो मेरे जिस्म को, लिपट जाओ मुझसे। उतार लो मेरे वो सुर्ख़ के पर जो किसी और मर्द में नहीं, सिर्फ़ मुझी में लगे थे, जिसकी वजह से तुमने मेरे वालिदैन को ज़बरदस्ती मजबूर करके मुझसे निकाह पढ़वाया है। वो गुस्से से बिखरा हुआ अपनी शेरवानी उतार के दूर उछाल चुका था और दुल्हन बनी माही कामिल जो कि डरी सहमी हुई खड़ी थी, उसे एक झटके से दबोचते हुए अब बेदर्दी के साथ उसकी धड़कनों पे झुक चुका था। यकीन और बेयकीनी के मिले जुले जज्बात के साथ उसने माँ बाप की तरफ देखा। आवाज़ में सख्ती और बेबसी यकसां झलक रही थी। मामा बाबा, ये कैसे मुमकिन है? मैं माही कामिल से निकाह नहीं कर सकता। उसने दिल गिरफ्तगी में कहा। हम दोनों की सोचें, हमारे नज़रियात सब कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हम एक दूसरे के साथ कभी खुश नहीं रह सकते। उसके लहजे में साफ इनकार था, जैसे वो खुद को समझा रहा हो या शायद अपने जज्बात को जबान दे रहा हो। ठीक है फिर, खावर साहब दुख से गोया हुए, तुम माहे कामिल से निकाह नहीं करना चाहते तो तुम आर्मी ज्वाइन करने का ख्याल भी दिल से निकाल दो। कमरे में जैसे एक लम्हे को सन्नाटा छा गया। जब तुम हमारी बात मानने को तैयार नहीं हो तो हम उस चीज की इजाजत तुम्हें क्यों दें जो तुम्हारी खुशी है? उनकी आवाज में जज्बात का तूफान था। नाराजगी, बेबसी और बाप की वो जिद जो अक्सर औलाद की नाफरमानी पे जाग उठती है, उनके अल्फाज जैसा सीधा दिल पे ज़र्ब लगाने वाले थे। वो चौंक के रह गया, आंखों में दुख की नमी तैरने लगी, लेकिन वो अब अपनी आवाज में लर्जिश नहीं आने देना चाहता था। बाबा, आप मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब तोड़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना चाहता हूँ। उसने थके हुए अंदाज में कहा, जैसे एक लम्हे में सब कुछ छिन गया हो। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आपके फैसले भी माने हैं, हमेशा, लेकिन ये मेरी जिंदगी का सवाल है। उसकी आवाज अब भी धीमी थी, मगर उसमें एक अजीब सी पुख्तगी आ चुकी थी, जैसे उस लम्हे उसने कुछ सीखा हो। पापा, आप इस तरह कैसे कर सकते हैं? उसकी आवाज में दर्द और हैरत गुंधी हुई थी, जैसे दिल पे किसी ने पत्थर रख दिया हो। मैं जानता हूँ, वो आपकी भतीजी है, आपके बड़े भाई की बेटी। आप उसे बेहद चाहते हैं और कज़न होने के नाते मैं भी उसका एहतराम करता हूँ, उसे पसंद करता हूँ। लेकिन बीवी, बीवी बनाने का कभी नहीं सोचा। वो एक लम्हे को रुका, जैसे अल्फाज हलक में अटक गए हों। फिर बामुश्किल खुद पे काबू पाते हुए बोला, मेरे कुछ और ख्वाब हैं पापा, और आप सिर्फ मेरे उससे निकाह ना करने के फैसले पे मेरे ख्वाब छीन लेना चाहते हैं। वो ख्वाब जो मैंने बचपन से देखा है, जिसे मैंने हर दिन जिया है, आर्मी ज्वाइन करने का ख्वाब, जो है जैसा है तुम्हारे सामने है अहमद। ना मैंने तुमको फोर्स किया और ना ही तुम मुझे करो। खावर साहब ने संजीदगी इख्तियार की और ठहरे हुए लहजे में कहा, जैसे उनके अल्फाज के नीचे कोई अटल फैसला छुपा हो। अहमद ने बेबसी से अपनी माँ की तरफ देखा। एक आखिरी उम्मीद थी कि शायद वो कुछ कहें, कुछ उसके हक में बोलें, मगर सारेया बेगम की आंखों में ममता भी थी, दुख भी था और अंदर की टूट फूट भी। उन्होंने एक लम्हे के लिए अहमद की आंखों में झांका और फिर नजरें चुरा ली और चुपचाप रुख मोड़ लिया। अहमद का दिल जैसे एक पल में टूट गया हो। वो चंद लम्हे खामोशी से अपने वालिदैन को देखता रहा, फिर तलखी से बोला, ठीक है, अगर आप लोगों का यही फैसला है कि मैं माही कामिल से निकाह करूं और उसके बाद आर्मी ज्वाइन कर सकता हूं, तो मुझे ये फैसला मंजूर है। उसके लहजे में शिकस्त थी। अगले हफ्ते मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है, जो कुछ करना है इसी हफ्ते कर ले। ये कह के वो अपने वालिदैन को अपने फैसले से आगाह करता लंबे लंबे डग भरता कमरे से निकल गया। कमरे की खिड़की से छनकर आती धूप ने माही कामिल के चेहरे पर सुनहरी रोशनी का हाला बना दिया था। वो आईने के सामने बैठी मेहंदी से रंगे हाथों को बार बार देख रही थी, जैसे हर बार अहमद का नाम उस पर कुछ और गहरा हो जाता हो। चेहरे पर एक ख्वाबनाक सी मुस्कुराहट, पलकों पर शर्म और हया की नमी, और दिल में एक अजीब सी बेकरारी थी, इंतजार की, कबूलियत की और मोहब्बत की। माही कामिल सिर्फ नाम ही मुकम्मल न था, बल्कि शख्सियत भी सरापाई जमाल थी। दूधिया रंगत जैसे चांदनी का लम्स हो, बड़ी बड़ी बादामी आंखें जिनमें हया की चमक भी थी और ख्वाबों की रोशनी भी। सर पर हल्की गुलाबी दुपट्टे का झुका झुका सा साया, रुखसारों में नरमी छुपी मासूमियत, और लबों पर खामोशी मुस्कुराहट जो हर देखने वाले को पल भर को रुकने पे मजबूर कर दे। वो लड़की जो हमेशा से सबकी तवज्जो का मरकज रही थी, आज सिर्फ एक शख्स की चाह में सिमट गई थी, अहमद। बचपन की यादें बार बार दिल के दरिच्चों पे दस्तक दे रही थी।
وہی احمد جو اس کی شرارتوں پہ ہنستا تھا، جو اس کے لیے بچپن میں تتلیاں پکڑ کے لاتا تھا، جو ہر جھگڑے کے بعد پہلی معافی مانگتا تھا۔ کاش اسے بھی میرے جذبات کا اندازہ ہو۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی، کاش اسے اندازہ ہو کہ میں اس کا ساتھ صرف نکاح کے بندھن میں نہیں، زندگی بھر کے لیے چاہتی ہوں۔ ماہی کامل کو کیا معلوم تھا کہ جس لمحے وہ خوابوں کے رنگوں میں خود کو سجا رہی ہے، اس لمحے احمد کے دل پر پتھر رکھ کر اپنے خوابوں کو دفن کر چکا ہے۔ اصل صاحب اور خاور صاحب دو سگے بھائی تھے، مگر ان کا رشتہ صرف خون کا نہیں، دلوں کی بے مثال قربت کا بھی آئینہ دار تھا۔ اظہر صاحب بڑے تھے، سنجیدہ، باوقار، سراپا شفیق۔ ان کی شادی اقرا بیگم سے ہوئی، جو نہایت مہربان، با اخلاق اور سلیقہ شعار خاتون تھی۔ اللہ نے اس جوڑے کو دو حسین و نازنین بیٹیوں سے نوازا، ماہی کامل اور ماہنور۔ دونوں بہنیں اپنے ناموں کی طرح روشن، دلکش اور سلیقے کا پیکر تھی۔ دونوں طرف خاور صاحب نے سال دوسری طرف خاور صاحب نے صالح بیگم سے نکاح کیا، ایک خاموش، طبع، باوقار اور بافہم عورت جو خاور صاحب کی زندگی کا سکون تھی۔ ان کا اکلوتا بیٹا احمد ان کے دل کا غرور اور آنکھوں کا تارا، ان کی زندگی کا محور تھا۔ یہ پورا خاندان محبت، ہم آہنگی اور خلوص کی ایسی مثال تھا جس پر ملنے ملانے والے رشک کرتے تھے۔ اقرا بیگم اور صالح بیگم کے درمیان سگی بہنوں جیسا تعلق تھا، نہ کوئی روایتی چپکلش، نہ کوئی خاندانی رقابت، بس خالص اپنائیت۔ اسی محبت اور ہم آہنگی کے جذبے کے تحت احمد اور ماہی کامل کی نسبت بچپن میں ہی طے کر دی گئی تھی۔ وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے، مگر اس نسبت کے فیصلے کو وقت کے ساتھ زندگی کا حصہ سمجھ لیا گیا تھا۔ اب اب وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھ چکا تھا۔ احمد نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی اور اب وہ بچپن کے خواب آرمی جوائن کرنے کے دہانے پہ کھڑا تھا، جبکہ ماہی کامل بی اے کے آخری سال میں تھی اور دل ہی دل میں احمد کو پسند کرنے لگی تھی، اور اب انتظار میں تھی کہ کب احمد اس کا مقدر بنے گا۔ مہنور صبح سے یہ رٹ لگائے ہوئے تھی کہ اس کو کالج جانا ہے۔ اس نے کافی دن پہلے لائبریری کی کتابیں واپس کرنی تھی، لیکن مصروفیت کے باعث ٹلتا رہا۔ اظہر صاحب نے جب اس کو مسلسل رٹ لگائے دیکھا تو مسکراتے ہوئے بولے، بیٹا تم اپنے بھائی احمد کے ساتھ چلی جاؤ نا، مجھے تو آفس جانا ہے، وہ آج فری ہے، اس سے جا کے پوچھ لو، اگر وہ تمہیں لے جائے تو بہت اچھا ہوگا، تمہارا بھی کام ہو جائے گا اور تم ہمارا سر کھانا بھی بند کر دو گی۔ اظہر صاحب نے مسکراتے ہوئے پیار بھری نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا۔ اسے اپنے پاپا کا یہ آئیڈیا بہت پسند آیا تھا، اور ناشتے کے بعد وہ احمد کے پاس آئی تھی۔ احمد بھائی اگر آپ کو وقت ملے تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے کالج لے چلیں گے؟ ایکچولی مجھے لائبریری میں کچھ کتابیں ریٹرن کرنی ہیں، کافی دنوں سے میرے پاس ہیں، اور اب تو بہت سا فائن بھی لگ چکا ہوگا ان پر۔ اس نے انگلیاں مروڑتے اور جھجکتے ہوئے احمد کی طرف بنا دیکھے اپنا مدعا بیان کیا تھا۔ احمد جو اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا، اس نے سر اٹھا کے اس چھوٹی سی پیاری سی بہن کو دیکھا جو اس کی کزن کم بہن زیادہ تھی۔ ویسے تو احمد کا اس وقت کہیں جانے کا موڈ نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت ضروری کام کر رہا تھا، لیکن اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کے بولا، چلو آؤ میں لے چلتا ہوں، لیکن پلیز تم وہاں بہت زیادہ وقت مت لگانا، اوکے گڑیا؟ اوکے بھائی، آئی پرومس، میں بالکل بھی وقت ضائع نہیں کروں گی، بس آنا جانا کرنا ہے۔ وہ جیسے خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں پلان ترتیب دے لیا تھا کہ واپسی پر احمد بھائی کی جیب ضرور ہلکی کروانی ہے، اور اپنے پسندیدہ آئس کریم پارلر سے اپنی فیوریٹ آئس کریم کا بڑا سا پیک لینا ہے۔ چلو شاباش، جلدی سے آ جاؤ، میں گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ مصروف انداز میں لیپ ٹاپ کو آف کرتا ہوا کھڑا ہوا تھا۔ اسی دوران ماہی کامل جو قریب ہی بیٹھی چچی جان کے ساتھ مٹر چھلواتے ہوئے ٹی وی پر کوئی مارننگ پروگرام دیکھ رہی تھی، یہ سب سنتے نرمی سے بولی، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں بھی چلوں، مجھے کچھ ناولز اور ریسرچ مٹیریل چاہیے لائبریری سے۔ احمد کی اجلت میں اٹھتے ہوئے قدم ایک لمحے کو ٹھہرے تھے، اور پھر وہ بنا اس کی طرف دیکھے اسبات پہ سر ہلاتے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ تینوں کالج کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ماہی کامل گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ اس کا ذہن کسی چیز پہ فوکس نہیں کر پا رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ذہن بار بار بھٹک کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے احمد کی طرف جا رہا تھا۔ پوری گاڑی میں صرف ماہنور تھی جو کسی بات پہ چہک رہی تھی، اور وہ خفیف سے مسکراتے ہوئے اس کی بات پر جیسے اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ 20 منٹ کی اسموتھ ڈرائیونگ کے بعد وہ لوگ اب کالج کی شاندار عمارت کے باہر موجود تھے۔ کوشش کرنا کہ جلدی فری ہو جاؤ، مجھے گھر پہ بہت سارے کام ہیں۔ گاڑی کو پارکنگ ایریا میں پارک کرتے ہوئے احمد نے ماہی کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے ماہنور کو پھر سے یاد دہانی کروائی تھی، اور بعض بات میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی سے نیچے اتر گئی تھی، اور اس کے پیچھے پیچھے ماہی نے بھی لائبریری کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ کالج پہنچ کے لائبریری کی خاموش فضا میں ماہنور نے کتابیں جمع کروائیں۔ اس کی کلاس سیلونوں سے دیکھا اور دور سے ہاتھ ہلاتے ہوئے بولی، ماہنور مجھے تمہاری مدد چاہیے،
پلیز ساتھ چلو۔ بس میں 5 منٹ میں آتی ہوں کہتی ہوئی ماہنور جلدی میں اس کے ساتھ چل دی۔ ماہی نے بھی اپنی مطلوبہ کتابیں حاصل کر لی تھی اور احمد اور ماہی کامل لائبریری میں اکیلے رہ گئے تھے۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد ماہی کامل نے دھیرے سے کہا، کچھ وقت لگے گا، اگر آپ چاہیں تو ہم باہر بیٹھ سکتے ہیں۔ احمد نے بھی گردن ہلائی اور دونوں کالج کینٹین میں آ کے بیٹھ گئے تھے۔ ماحول خاموش پرسکون اور خوشگوار تھا، لیکن یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ کینٹین میں کچھ امیر زادے بگڑے ہوئے اسٹوڈنٹس جو پہلے کینٹین میں موجود دوسرے لڑکیوں پہ ووٹنگ بازی کر رہے تھے، لیکن اب ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھے ماہی اور احمد کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ کیا بات ہے جناب، چپ چپ بیٹھے ہو، ضرور کوئی بات ہے، ایک لڑکے نے لہکتے ہوئے گایا تھا۔ پہلی ملاقات ہے، یہ پہلی ملاقات ہے۔ دوسرے لڑکے نے اپنی بھونڈی آواز میں نہایت لوفرانہ انداز میں مصرع مکمل کرتے ہوئے ماہی کامل کو آنکھ ماری تھی۔ اس کی گھٹیا حرکت احمد کی نظروں سے اوجھل نہ رہی تھی۔ ماہی کامل نے سہم کی نظریں جھکا لی تھی۔ اس کی انگلیاں بے چینی سے دوپٹے کا کونا مروڑنے لگی۔ احمد کا رنگ پل بھر میں بدلا تھا۔ وہ اٹھا، ان لڑکوں کے قریب گیا اور خود پہ ضبط کرتے ہوئے نرمی لیکن مضبوط لہجے میں بولا، زبان سنبھال کے بات کرو، تمہیں تمیز نہیں ہے؟ لڑکے ہنسنے لگے۔ ایک بولا، بھائی ہم تو گانا گا رہے تھے، اس میں برا کیا ہے؟ احمد نے دانت پیستے ہوئے کہا، تم لوگ حدود کراس کر رہے ہو۔ گانا گانے اور بدتمیزی میں فرق ہوتا ہے۔ کیا تم لوگ اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ بھی اسی طرح بیہیو کرتے ہو؟ لگتا ہے اس لڑکی کے لیے کچھ زیادہ ہی پازیسو ہیں جناب۔ اس کے گروپ میں موجود ایک لڑکے نے نہایت بدتمیزی کے ساتھ یہ الفاظ ادا کیے تھے، اور یہ سنتے ساتھ ہی احمد نے جیسے اپنا ضبط کھو دیا تھا۔ بات تلخی میں بدل گئی تھی۔ لڑکوں نے بد لحاظی کی تو احمد نے بھی تحمل کھو دیا۔ لمحوں میں ماحول گرما گیا۔ احمد اور ایک لڑکا باقاعدہ الجھ پڑے، باقی بھی پیچھے نہ رہے۔ شور سن کے باقی طلباء اور سٹاف قریب آ گئے۔ ایک دو اساتذہ نے بیچ بچاؤ کی کوشش کی، تبھی پرنسپل صاحب فوراً خود آ گئے۔ انہوں نے غصے سے ماحول کا جائزہ لیا اور سختی سے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے، کالج کو اکھاڑا سمجھ رکھا ہے، فوراً سب لوگ اپنی اپنی کلاسز میں جائیں۔ پرنسپل نے احمد کی بات سنی اور لڑکوں کو وارننگ دے کے بھیج دیا۔ ماہی کامل کی حالت ایسی تھی جیسے جسم سے جان نکل چکی ہو۔ ماہنور بھی واپس آ کر افسرا سمیگی کی حالت میں اب یہ سب دیکھ رہی تھی۔ احمد جس کے چہرے پہ سختی اور غصہ چھایا ہوا تھا، خاموشی سے ماہنور اور ماہی کامل دونوں کو گاڑی میں بٹھا کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے پر کسی نے کچھ بات نہیں کی تھی، لیکن ماہی کامل کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی، ایک طرف خوف اور دوسری طرف ایک انجانا سا تحفظ کا احساس۔ سب بڑے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، ماحول خوشگوار اور پرجوش تھا۔ خاور صاحب نے خوش دلی سے سب کی طرف دیکھا۔ ہاں بھائی، کیا خیال ہے، کون سا دن رکھنا چاہیے احمد اور ماہی کامل کے نکاح کی تقریب کے لیے؟ کیونکہ اگلے ہفتے احمد کو ٹریننگ کے لیے اسلام آباد جانا ہے۔ صالح بیگم نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ مسکرا کے کہا، میرے خیال سے جمعے کا دن بہت بابرکت دن ہے، وہی رکھ لیتے ہیں۔ کمرے میں موجود سبھی افراد نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس رائے کی تائید کی تھی۔ جی بالکل، جمعے کا دن تو بہترین اور بابرکت ہے، اقرا بیگم نے بھی خوش دلی سے کہا تھا۔ اسی لمحے ماہی کامل کافی کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ اور نظریں جھکی ہوئی تھی۔ خاور صاحب نے اسے قریب بلا کے پیار سے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور نرم لہجے میں پوچھا، بیٹا تمہیں اس نکاح پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ ماہی کامل کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا، نظریں نیچی کرتے ہوئے بس ہلکا سا مسکرا دی۔ چاچو، اس منتھ کے لاسٹ میں میرے فائنل ایئر کے پیپر ہیں، ماہی کامل نے کچھ جھجکتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی ہچکچاہٹ تھی، جیسے وہ کسی خواب کی حقیقت کو ہاتھ لگانے سے ڈر رہی ہو۔ خاور صاحب نے نرمی سے مسکراتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، نکاح کی تقریب تو صرف ایک دن کی ہے، اور ویسے بھی رخصتی تو احمد کی ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد ہی ہوگی۔ تم سکون سے پیپرز دو، باقی سب ہم سنبھال لیں گے۔ وہ شرم سے لال پڑتی ہلکی مسکراہٹ لبوں پہ لیے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اپنے کمرے میں بیٹھا احمد ہاتھوں کی انگلیوں کو الجھائے مسلسل سوچوں میں گم تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی خاور صاحب نے اس کو بتایا تھا کہ اس کا نکاح جمعے کے دن فائنل کر دیا گیا ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ میری خوشی کہیں رہ گئی شاید، یا پھر میں خود ہی اسے نظر انداز کرتا رہا۔ اس لمحے شاید پہلی بار احمد نے ماہی کامل کے لیے تھوڑی سی ہمدردی محسوس کی، اور شاید تھوڑی سی خود کے لیے بھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی اور دیواروں پہ لٹکی گھڑی نکاح کے دن کی آمد کا اعلان کر رہی تھی۔ اقرا بیگم اور صالحہ بیگم پوری گرمجوشی سے تیاریوں میں مصروف تھی۔ ملبوسات، جیولری، مہندی، سب کچھ اپنے عروج پہ تھا۔ ماہی تیاریاں مکمل ہو گئی؟ اقرا بیگم نے دروازے سے جھانک کے آواز دی۔ جی چچی جان، ہو گئی ہے، ماہی کامل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔
سبز اور سنہری کام والے خوبصورت لہنگے میں ملبوس ماہی جیسے قدرت نے اسے خود تراشا ہو۔ نرم و نازک دوپٹہ اثر سے ہوتا ہوا کندھوں پہ ڈھلا ہوا تھا، ماتھے پہ جھلملاتی بندیاں اور نازک سی کنٹراسٹ جیولری نے اس کے حسن کو بے مثال نکھار بھر دیا تھا۔ مشہور بیوٹیشین نے انتہائی مہارت سے اس کا میک اپ کیا تھا، کاجل بھری گہری آنکھیں، نازک لپ کلر اور چہرے پر سادگی بھرا نور۔ اس کے ساتھ ہی اس کی قریبی دوست ایمن موجود تھی، جو کالج سے اس کی ہمراز اور دل کے بہت قریب تھی۔ ایمن اسے دیکھ کے بے ساختہ بولی، ماہی تو آج اتنی حسین لگ رہی ہو کہ خود آئینہ بھی رشک کرے، احمر بھائی کی تم پہ نظر ٹھہر ہی نہیں پائے گی۔ ماہی کامل نے شرم سے نظریں جھکا دی اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کی لبوں پہ پھیل گئی۔ نکاح کی تقریب شروع ہو چکی تھی، سب کی نظریں دروازے کی طرف تھی جہاں سے دلہن کو لایا جانا تھا۔ جیسے ماہی کامل نے کمرے میں قدم رکھا، لمحے بھر کو جیسے وقت تھم گیا۔ احمد جو ایک طرف خاموش بیٹھا تھا، اس کی نظر جیسے اچانک ماہی کامل پہ پڑی تھی اور وہ نظر وہیں ٹھہر گئی۔ ایک لمحہ، ایک خیال، ایک احساس جس نے احمد کے دل میں کچھ نرمی، کچھ حیرت اور کچھ انکہی جذبات پیدا کیے۔ یہ وہی ماہی کامل ہے؟ اس کے دل نے دھڑک کے سرگوشی کی، کیا میں آج پہلی بار اسے دیکھ رہا ہوں؟ نہایت عزت و احترام کے ساتھ مولوی صاحب کو بلایا گیا اور نکاح کی تقریب شروع ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد نکاح ہو چکا تھا۔ قاضی صاحب کی دعا ختم ہوئی اور سب نے ماشاءاللہ کہا اور خوشی کے چہروں پر روشنی بکھر گئی۔ ماہی کامل نے دھیرے سے نظر اٹھا کے سامنے دیکھا، وہ لمحہ جب احمد کی نظریں اس سے ملی اور چند لمحے خاموش مگر گہرے۔ ماہی کامل کی آنکھوں میں ایک بے حد سادہ معصوم خوشی تھی، جیسے برسوں کی دعا آج قبول ہو چکی ہو۔ احمد کی نظر اس کے چہرے پہ رک گئی اور دل کے کسی کونے میں ہلکی سی بے چینی نے جنم لیا، نہ نفرت نہ محبت، بس ایک حیرانی جو اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نکاح کو ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور کل احمد کی روانگی تھی۔ اسی دوران ماہی کامل اور احمد کے درمیان کوئی خاص بات چیت نہیں ہوئی تھی، بس وہی روزمرہ روٹین، جیسے سب ایک ساتھ دنیا میں رہ رہے ہوں مگر ایک دوسرے سے بیگانہ۔ ساتھ کھانا کھا لیا، ایک ہی ٹیبل پر ناشتہ کر لیا، مگر دلوں کی دوری بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ احمد کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی چھائی رہتی، جیسے کسی نے احساسات کو بند کر دیا ہو۔ شام ڈھلنے کے قریب تھی جب ماہی کامل پودوں کو پانی دینے کے لیے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ وہ اپنی ہی دھن میں مگن تھی، شاید اس لیے سامنے سے اجرت میں آتے احمد کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ احمد اس سے بری طرح ٹکرا گئی، اس سے پہلے کہ وہ نیچے گر جاتی۔ احمد نے تیزی سے آگے بڑھ کے اسے تھام لیا، وہ اس کی مضبوط باہوں میں جیسی بکھر سی گئی تھی اور دونوں کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے ایک ہی وقت میں سنائی دینے لگی۔ احمد کی گرفت میں اس کا جسم جیسے ایک پل کو لرزا تھا اور وہ اس کے سینے سے ٹکرا گئی تھی۔ خیال رکھنا چاہیے ماں۔ احمد کی آواز میں سختی تھی مگر ساتھ ہی کچھ اور تھا، ایک ہلکا سا نرم لمحہ جو وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ وہ شرمندہ سی نظریں جھکائے خاموشی سے اس کی گرفت سے آزاد ہوئی تھی۔ اقرا بیگم کے رشتہ داروں میں سے شادی کا بلاوا آیا تھا۔ یہ ایک بڑی اور اہم تقریب تھی اور گھر والے چاہتے تھے کہ اس شرکت میں جانا ضروری ہے، لیکن کسی کو تو جانا پڑے گا، یہ موقع بہت اہم ہے۔ اقرا بیگم نے غمگین لہجے میں کہا، مگر خاور صاحب کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کوئی اور نہیں جا سکتا۔ ارے اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ ماہی کامل اور احمد یہ دونوں ہو آئیں گے، یہ دونوں بھی تو آخر اسی گھر کے بچے ہیں، کوئی باہر کے افراد تو نہیں۔ اظہر صاحب نے جیسے سارا مسئلہ ہی حل کر دیا تھا، لیکن اصل مسئلہ تو اب شروع ہوا تھا، کیونکہ اظہر صاحب کی بات سنتے ہی احمد نے اجنبی نظروں سے ماہی کامل کی طرف دیکھا تھا، جبکہ ماہی کامل کی نظر اچانک ہی اس سے ملی تھی اور اس کی آنکھوں میں احمد کی نظر انداز کیے جانے کی چبھن صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر فیصلہ ہو گیا، کل یہ دونوں چلے جائیں گے۔ سہیل بیگم نے بھی جیسے بات کو سمیٹا تھا، ماہی کامل بیٹا کل کے لیے تیاری کر لو، بہت خاص رشتہ ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں ہمارے، اچھا سا تیار ہونا، اور ویسے بھی تمہارے نکاح کے بعد یہ پہلی تقریب ہے۔ یہ کہہ کہ اقرا بیگم نے نہایت پیار کے ساتھ ماہی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ماہی کامل نے جھجکتے ہوئے چچی کو مخاطب کیا تھا۔ چچی جان، آپ کی بات درست ہے، لیکن ہم لوگ وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ لوگ اتنی دور رہتے ہیں، راستے میں ہائی وے پڑتا ہے اور تقریب بھی رات کی ہے، اگر دیر ہو گئی تو شہر کے حالات آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ ماہی کے لہجے میں الجھن تھی۔ ارے بیٹا، اس میں اتنا سوچنے والی کیا بات ہے؟ وقت سے نکل آنا تم دونوں، اور رات گہری ہونے سے پہلے انشاءاللہ واپس پہنچ جاؤ گے، اور گھبرانے والی کیا بات ہے؟ احمد تمہارا شوہر ہے، کوئی نامحرم نہیں۔ احمد صاحب نے نہایت محبت کے ساتھ ماہی کامل کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے جیسے قصہ ہی تمام کر دیا تھا، اور اس بات کے اختتام پر ماہی کامل اور احمد کی نظریں ایک دوسرے سے ملی تھی اور دونوں نے ہی ایک دوسرے سے نظریں چرا کے جیسے ایک دوسرے کو دارستہ نظر انداز کر دیا تھا۔ بلیک کلر
کا نفیس کامدانی جوڑا زیب زیب تن کیے وہ ماہ کامل بہت حسین لگ رہی تھی۔ سوٹ کی باریک اور دلکش کڑھائی میں ایک الگ ہی جاذبیت تھی جو اس کی شخصیت کو اور بھی نکھار رہی تھی۔ اس نے اپنے سوٹ پہ اورگنزا کا بڑا سا دوپٹہ لیا ہوا تھا جس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ دوپٹے کے کناروں پہ خوبصورت سلور کلر کے ٹیسلز لگے ہوئے تھے جو ہر حرکت کے ساتھ لہراتے تھے اور چمکتے ہوئے روشنی کی طرح ماہ کامل کی مسکراہٹ کو مکمل کر رہے تھے۔ بلیک کلر کی قمیض اور شلوار کے اوپر احمد نے خوبصورت اور نفیس ویسٹ کوٹ زیب تن کیا ہوا تھا جو اس کی شخصیت کو مزید پرکشش بنا رہا تھا۔ اس کی موجودگی میں خاص وقار اور دلکشی تھی۔ وہ اپنے کفلنگز کو بند کرتا جیسے ہی مڑا تو اس کی نظر ماہ کامل پہ پڑی اور پھر جیسے پلٹنا بھول گئی۔ ماہ کامل کی خوبصورتی نے اس کے دل میں ایک عجیب سا اثر چھوڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بالکل ساکت ہو گیا تھا۔ وہ بے اختیار ماہ کامل کی دلکشیت میں کھویا تھا۔ احمد کی نظریں پہلی بار کسی حسینہ کے حسن کی گہرائیوں میں گم ہوئی تھی اور اس کا دل جیسے ماہی کی خاموش مسکراہٹ میں کہیں کھو گیا تھا۔ تقریب بہت اچھی طرح نمٹ گئی تھی۔ وہ دونوں رات گئے واپس آ رہے تھے کہ موسم کی شدید خرابی کی وجہ سے احمد کو گاڑی چلانے میں دقت ہو رہی تھی۔ بارش اپنے پورے زوروں سے برس رہی تھی جس کی وجہ سے سامنے کا راستہ بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ماہی کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ احمد نے جب اس کو یوں پریشان دیکھا تو تسلی دینے کے لیے بولا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں آس پاس کوئی ہوٹل مل جائے رات گزارنے کے لیے۔ ویسے تو یہ الفاظ احمد نے اسے تسلی دینے کے لیے ادا کیے تھے لیکن ہوٹل میں رات گزارنے کا سنتے ہی ماہی کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے احمد کے چہرے پر ایک دم ہی مسکراہٹ اتر آئی تھی جیسے اس کے تاثرات سے پوری طرح محظوظ ہوا ہو۔ کچھ ہی دیر بعد اسے ایک ڈھابا دکھائی دیا تھا اور اس نے گاڑی سڑک سے اتار کے سائڈ پہ لگا دی تھی۔ وہاں کے ایک مقامی شخص سے اس نے رات گزارنے کے لیے کسی ہوٹل کے بارے میں دریافت کیا تھا اور اس شخص نے اسے بتایا تھا کہ یہاں سے کچھ فاصلے پہ ایک پین گیسٹ روم مل سکتا ہے جہاں وہ بے فکری سے رات گزار سکتے ہیں۔ احمد نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے کچھ کھانے پینے کا سامان لیتے ہوئے اس مقامی آدمی کے ہاتھ پہ کچھ پیسے رکھے تھے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پہ نکل پڑا تھا۔ کوئی 10 منٹ کی احتیاط کے ساتھ ڈرائیو کرنے کے بعد وہ اس مقام پہ پہنچ چکے تھے۔ سامنے ایک پرانا مگر نہایت خوبصورت کاٹیج بنا ہوا تھا جس کی خاموش دیواریں بھی بارش کی نمی سے بھیگی ہوئی لگ رہی تھی۔ پارکنگ اور گیسٹ روم کے مین ڈور کے فاصلے کو عبور کرتے وہ ٹھیک ٹھاک بھیگ چکے تھے کیونکہ بارش بھی انتہا تیز تھی اور تھوڑے فاصلے سے آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ماہ کامل جو بارش کی شوقین تھی اس وقت گھر پر ہوتی تو اس بارش کو خوب انجوائے کرتی، لیکن اس وقت تو یہ بارش اس کے لیے زحمت بنی ہوئی تھی۔ ماہی کی گھبراہٹ واضح تھی، اس کے چہرے پہ پریشانی کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ احمد نے اس کی پریشانی کو بھاپتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے کاٹیج کے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ نہایت احتیاط کے ساتھ اس نے دروازے پہ آہستہ سے دستک دی تھی۔ تیسری دستک پر ہی اندر سے کسی کے قدموں کی ہلکی سی چاپ سنائی دی تھی جو آہستہ آہستہ قریب آتی گئی اور پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ سامنے ایک ادھیڑ عمر کی خاتون کھڑی تھی جن کا چہرہ باوقار اور سنجیدگی سے بھرپور تھا۔ ان کے انداز سے صاف جھلک رہا تھا کہ وہ ایک سلجھی ہوئی پڑھی لکھی خاتون ہے۔ خاتون نے بارش میں بھیگے ان دونوں کو نہایت غور سے دیکھا۔ ان کی نظریں قدرے سخت تھی۔ کون ہو، کیا چاہیے اس وقت؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ احمد نے آگے بڑھ کے مؤدب انداز میں انہیں سلام کیا اور پھر کہا، آنٹی ہمیں رات گزارنے کے لیے کمرہ چاہیے۔ خاتون نے شک بھری نظروں سے اوپر نیچے تک دیکھا اور پھر تیز لہجے میں بولی، میں اس طرح کے لڑکے لڑکی کو بغیر تصدیق کے کمرہ نہیں دیتی۔ تم دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ ان کے سوال پہ ماہ کامل کا چہرہ الجھن اور شرمندگی سے لال ہو گیا۔ نظریں زمین میں گڑ گئی تھیں۔ احمد بھی اس لمحے عجیب سی خفت محسوس کر رہا تھا مگر پھر بھی موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا تھا، آنٹی ہم میاں بیوی ہیں، خیر پور میں اپنے رشتہ داروں کی شادی کے سلسلے میں آئے تھے مگر راستے میں تیز بارش نے ہمیں روک دیا۔ ایسے موسم میں گاڑی چلانا دشوار ہے، ہمیں رات گزارنے کے لیے جگہ چاہیے۔ صبح ہوتے ہی کراچی واپس روانہ ہو جائیں گے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایک رات گزارنے کے لیے ایک کمرہ دے دیں۔ احمد کے لہجے میں اعتماد بھی تھا اور عاجزی بھی، جبکہ ماہی خاموش کھڑی اپنے بھیگے دوپٹے کو بار بار سنبھال رہی تھی۔ میں نے آج تک چھڑے چھاٹ جوان لڑکا لڑکی کو کبھی اپنے گیسٹ روم کا کمرہ نہیں دیا ہے، لیکن تم لوگ چہرے سے شریف اور کسی اچھے گھر کے لگ رہے ہو، یقیناً سچ ہی بول رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تم دونوں اندر آ جاؤ۔ خاتون ان دونوں کو لیے اندر آ گئی تھی اور دروازے کو مضبوطی کے ساتھ بند کر دیا تھا۔ کچھ ضروری معلومات رجسٹر میں درج کرنے کے بعد خاتون نے ایک نظر دونوں پہ ڈالی اور اوپر والا کمرہ خالی ہے، تم لوگ وہاں جا سکتے ہو۔ احمد نے شکریہ ادا کیا اور ماہی کی طرف دیکھ کے آہستہ قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ماہی بھی خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ بارش کی رمجھم اور خاموشی سیڑھیوں کا امتزاج ایک عجیب سا احساس پیدا کر رہا تھا۔
دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو اندر نیند، تاریکی اور خاموشی نے ان کا استقبال کیا۔ کمرے کے کونے میں ایک پرانا سا سنگل بیڈ بچھا ہوا تھا جس پر محض ایک پتلا سا کمبل رکھا تھا۔ پاس ہی ایک چھوٹی سی ٹیبل رکھی تھی جس پر گرد سے ہٹی ہوئی پانی کی خالی بوتل اور ایک گلاس رکھا تھا، جیسے کافی عرصے سے کسی نے اس کمرے کا رخ نہ کیا ہو۔ شکر یہ تھا کہ کمرے کے ساتھ ایک اٹیچ باتھ روم موجود تھا، کم سے کم سردی میں وہ ایک سہولت تھی۔ ماہ کامل نے کمرے پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور کپ کپاتے وجود کے ساتھ فوراً باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ اس کے کپڑے بارش کی وجہ سے بری طرح بھیگ چکے تھے اور سردی کے مارے اس کے دانت بج رہے تھے۔ ایک عجیب سی خاموشی اور الجھن کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ سنگل بیڈ کی موجودگی نے معاملے کو اور بھی نازک بنا دیا تھا۔ دونوں ہی جانتے تھے کہ اس مختصر سے بستر پر ایک ساتھ سونا ممکن نہیں تھا اور نہ ہی مناسب۔ دونوں ایک عجیب سی جھجک محسوس کر رہے تھے۔ ماہ کامل اپنے آپ کو بہت انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اس کا لباس جسم سے مکمل طور پہ چپک چکا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے بڑے سے دوپٹے کو اپنے گرد لپیٹ کے خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور اس میں بری طرح ہلکان ہو رہی تھی، جبکہ دوسری طرف احمد اس کو نظر انداز کرنے کی قصدن کوشش کر رہا تھا، مگر پھر بھی نظر بھٹک بھٹک کے اس حسین پیکر کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وہ خود بھی حیران ہو رہا تھا کہ اس کے دل میں ایسے جذبات کیوں سر اٹھا رہے ہیں۔ ایسی فیلنگز اس نے اپنے دل میں پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس کا شعور ایک عجیب طرح کی کشمکش کا شکار تھا۔ وہ تو ماہ کامل کو ایک لاؤبالی اور تصورات میں رہنے والی لڑکی سمجھتا تھا، اب کیوں اس کی طرف اس بری طرح مائل ہو رہا تھا۔ احمد کے اوپر عجیب طرح کی جھنجھلاہٹ طاری ہونے لگی تھی۔ اس نے سر جھٹک کے تمام خیالوں کو پیچھے کرنے کی کوشش کی اور سامنے کھڑی ماہ کامل کو ایک نظر دیکھا جو سردی سے کانپ رہی تھی۔ احمد نے اسے نظر چراتے ہوئے نرمی سے کہا، تم بستر پہ لیٹ جاؤ، تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں، میں بیٹھ کے گزار لوں گا رات۔ ماہی نے چونک کے اسے دیکھا لیکن کچھ کہے بغیر دھیرے سے سر جھکا لیا۔ ماہی کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی لیکن دل میں چلتے خیالوں نے اسے بے چین کر دیا۔ اس نے ہلکی سی نظر احمد کی طرف ڈالی جو دیوار سے ٹیک لگا کر خاموشی سے بیٹھا موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ آپ کو کل ڈرائیونگ بھی کرنی ہے، آپ کو بھی نیند پوری کرنا ضروری ہے، ماہی نے دھیرے سے کہا تھا۔ اگر آپ نہیں سوئیں گے تو گاڑی کس طرح چلائیں گے؟ ماہی کو اس کی فکر ہو رہی تھی۔ احمد نے چونک کے اس کی طرف دیکھا جیسے پہلی بار اس کی آواز سنی ہو۔ ماہی کی آواز میں نہ نرمی تھی نہ سختی، بس ایک سادہ سی فکر چھپی تھی جو احمد کو کچھ لمحوں کے لیے خاموش کر گئی۔ کہہ تو وہ ٹھیک ہی رہی تھی۔ احمد نے گہرا سانس لیا اور تھوڑا سا نرم لہجے میں بولا، اچھا ٹھیک ہے، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی حالت تو دیکھو، کس پوری طرح کانپ رہی ہو۔ شاباش، جلدی سے بستر میں لیٹ جاؤ اور کمبل کو اچھی طرح اپنے اوپر لو تاکہ تمہارے جسم کو گرمائی مل سکے۔ وہ اتنی فکر مندی سے بول رہا تھا کہ ایک لمحے کو ماہی کامل کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ کیا یہ وہی شخص ہے جو اسے مسلسل نظر انداز کیا کرتا تھا، جو نکاح کے بعد اس پہ ایک نگاہ غلط ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، اور اب اس طرح بات کر رہا تھا جیسے ماہی سے بڑھ کر اس کے لیے زندگی میں کچھ اور اہم ہے ہی نہیں۔ بہرحال اس نے جھجکتے ہوئے پھر سے احمد کو مخاطب کیا تھا، آپ کو بھی آرام کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی مجھے، آپ چاہیں تو یہاں بستر پہ سو سکتے ہیں، میں وہاں بیٹھ کے رات گزار لوں گی۔ احمد نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا تھا جس کے لیے فکر مندی بری طرح ظاہر ہو رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کام کرتے ہیں، صبح ہونے میں بھی 5 منٹ باقی ہیں، تم 2 ڈھائی گھنٹے سو لو، پھر باقی وقت میں بستر پر لیٹ جاؤں گا۔ اس نے شاید یہ بات ماہی کا دل رکھنے کے لیے بولی تھی، لیکن وہ جیسے اس بات سے بہل سی گئی تھی۔ ماہی کو اس کی تجویز خاصی مناسب لگی۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور جھجکتی ہوئی بستر پر لیٹ گئی۔ گیلے کپڑوں کی تکلیف اپنی جگہ تھی لیکن کمبل کی ہلکی سی گرمائش نے کچھ راحت دی۔ تھوڑی ہی دیر میں تھکن اور سردی سے لڑتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ احمد نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر خود بھی آنکھیں مون کے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ کمرے میں اب صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور باہر بارش کی رمجم باقی رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں اس کو سوئی کتنی دیر گزری تھی کہ اچانک ایک مدھم بے ربط جیسی آواز سے احمد کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے الجھن سے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، چند لمحے تو اسے یاد ہی نہ آیا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر جیسے ہی حقیقت ذہن میں آئی اس کی نگاہ بستر پر اٹھ گئی۔ ماہی کامل بے خبر سو رہی تھی مگر اس کے ہونٹوں سے بے معنی الفاظ نکل رہے تھے جیسے کوئی خواب نے بڑبڑا رہا ہو۔ چہرے پر واضح تکلیف کے آثار تھے۔ احمد چونک کے فوراً اس کے قریب گیا اور گھبراہٹ میں اس کا ماتھا چھوا۔ وہ تو تیز بخار میں جل رہی تھی، سردی سے اس کا جسم میں کپ کپی سی تھی اور وہ بے بس سی نظر آ رہی تھی۔ احمد کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ یہ پتہ نہیں اس رشتے کا کمال تھا یا پھر ہمدردی، لیکن وہ فوراً کمبل کو اس پر اچھی طرح اڑھاتے ہوئے بولا تھا، ماہی ماہی آنکھیں کھولو، تمہیں بہت تیز بخار ہے۔ لیکن وہ ہوش و حواس سے بہت دور تھی۔ ماہی کا بخار بڑھتا ہی جا رہا تھا، اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار تھے، دانت سخت سردی کی وجہ سے بج رہے تھے، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔
احمر کو مضطرب کر رہا تھا۔ ماہی کو اس وقت گرمائش کی ضرورت تھی، اور یہ بات اس کے ذہن میں آتے ہی احمد نے بنا کچھ سوچے سمجھے بیڈ پہ لیٹتے ہوئے اس کے نازک وجود کو اپنے بازو میں کی گھیرے میں لے لیا تھا، اور کمبل کو مکمل طور پہ اس کے اور اپنے گرد لپیٹ لیا تھا۔ وہ اپنے پورے وجود سے ماہی کو اپنی گرمائش میں سمیٹ رہا تھا، جیسے اس کا جسم اپنی حرارت سے ماہین کو سکون دے سکے۔ ماہی کی ٹوٹتی سانسیں اور درد بھری حالت نے احمد کو مزید بے چین کر دیا تھا، اور وہ خاموشی سے اس کی حالت میں بہتری کی امید کرتا رہا۔ اس کے جسم کو اپنے وجود میں سمائے اس کا ذہن اس وقت ہر قسم کے رومانس سے عاری تھا، اور اس کو اپنے وجود میں سمائے ہوئے تھا جیسے وہ اس کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع ہو۔ رفتہ رفتہ وقت بیتتا جا رہا تھا، اور اب ماہی کی تکلیف آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی، اور جیسے ہی اس کے جسم احمد کی باہوں میں ڈھلنے لگا، اس کی گرمائش کو کمبل کا حصہ سمجھتے مکمل اس کے حصار میں گم ہو چکی تھی۔ اس کے جسم میں آہستہ آہستہ سکون کی لہر دوڑ رہی تھی، اور وہ بے خودی سے احمد کی باہوں میں سچ مچ خود کو مکمل محسوس کر رہی تھی۔ دونوں کا جسم اس سکون کی حالت میں دھیرے دھیرے پرسکون ہو گیا تھا۔ صبح کی روشنی نے آہستہ آہستہ کمرے میں اپنی موجودگی کا احساس دلایا، اور جب ماہی کی آنکھ کھلی تو وہ خود کو احمد کی باہوں میں سوتا پایا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی دھڑکن رک گئی، اس کی آنکھوں میں حیرت اور شش و پنج تھا۔ وہ فوراً اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر احمد کی نرم گرفت میں محصور تھی۔ اس کے دماغ میں جیسے ایک دھچکا سا لگا تھا۔ وہ خود کو اتنے قریب پانے کے بعد بھی کچھ کہنے کی جرت نہیں کر سکی۔ ماہی نے خفیف سی مذمت کے ساتھ احمد کی باہوں کا حصار توڑا اور بستر سے اترنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی وہ اٹھنے لگی احمد نے بے ساختہ اس کی کلائی تھام لی۔ اس اچانک حرکت نے ماہی کو پلٹنے پہ مجبور کیا، اور وہ احمد کے سینے پہ گرتے گرتے بچی تھی۔ وہ دونوں ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ ماہی کا دل بے قابو ہو رہا تھا، اور احمد کی گرفت میں اس کا جسم ایک بے اختیاری محسوس کر رہا تھا۔ احمد کی آنکھوں میں بھی کچھ ایسا تھا جو ماہی کی بے خودی کو بڑھا رہا تھا۔ احمد کی نظروں نے بے ساختہ ماہی کے چہرے کا طواف کیا، وہ جو رات بھر میک اپ اور نمی سے مل کر مزید دلکش ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پہ موجود مٹے مٹے میک اپ کے نشان، جیسے آنکھوں کے نیچے کی نرمی سے چھاؤں یا ہونٹوں کی ہلکی سی سرخی، اس کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہے تھے۔ وہ ان نشانات کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کرتا، مگر اپنی بے ساختہ نظریں اس کے چہرے سے چرا گیا۔ اس کی کلائی کو چھوڑتا وہ اٹھ بیٹھا۔ تم ٹھیک ہو؟ احمد کی آواز میں فکر اور تناؤ تھا، مگر اس کا دل کچھ اور کہہ رہا تھا، کچھ ایسی باتیں، وہ الفاظ جو وعدہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دونوں خیریت سے لوٹ آئے تھے، اور احمد نے ساری بات مختصر طور پر اظہر صاحب کی گوش گزار کر دی تھی۔ وزیرستان میں جاری آپریشن کی وجہ سے تمام کیڈٹس کو واپس بلا لیا گیا تھا، اور افراتفری میں احمد اپنا سامان سمیٹ رہا تھا۔ اس نے اپنی والدین اور تمام بڑوں سے دعائیں لیں اور اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ ماہی کامل نے اسے روانہ کرتے ہوئے دل میں ایک عجیب سا خلا محسوس کیا تھا، جیسے کچھ بھی مکمل نہ ہو، جیسے احمد کے جانے کے بعد ایک خلا بھرنا ناممکن ہو۔ احمد کی روانگی نے ہی ماہی کے دل میں کیا ہی سوالات اور بے چینی پیدا کر دی تھی، مگر وہ خاموش رہی، جیسے کچھ نہ کہا ہو، کچھ نہ بدلا ہو۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا، مگر لبوں پہ خاموشی تھی۔ احمد کو یونٹ واپس گئے کافی دن ہو چکے تھے، مگر اس کی کوئی خیریت ابھی تک نہیں آئی تھی، ابھی تک موصول نہیں ہوئی تھی۔ اس کے دل کی بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ روز احمد کی طرف سے کسی پیغام کا انتظار کر رہی تھی، اس دن کا آغاز کرتی دن جب دل اس کی تسلی ہو سکے۔ ایسے ہی بے چین دنوں کے درمیان ایک دن فون آیا کہ احمد کو وزیرستان بھیج دیا گیا ہے۔ وہاں آرمی کے جوان دہشت گردوں سے نبرد آزما تھے۔ ماہی کامل کا دل ہر وقت کسی انہونی احساس سے ہولتا رہتا تھا، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ ماہی کامل اور احمد پھولوں سے بھی ایک خوبصورت وادی میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھوم رہے تھے۔ خوشی جیسے احمد کے انگ انگ سے آیا تھی۔ آسمان پہ بادل ٹکڑیوں کی طرح تیر رہے تھے، اور مست ہوا ماہی کامل کے لمبی ریشمی بالوں سے اٹکیلیاں کر رہی تھی۔ اتنے میں خوبصورت رنگوں سے بھری ایک تتلی آئی۔ ماہی کامل بچوں کی طرح خوش ہوتی اس کی جانب لپکی۔ احمد کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، وہ اپنی مستی میں آگے نکل گئی۔ تتلی پھولوں کے کنج میں کہیں کھو گئی۔ ماہی کامل مایوسی سے پلٹی تو احمد جو اسی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ پہاڑی سے نیچے جا گرا۔ ماہی کامل حلق کے بل چلائی، احمد! اور ماہی کامل کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو بیڈ روم میں پایا۔ اف! میں نے خوف کے مارے آنکھیں میچ لی۔ وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی، ابھی تک اس خواب کی زیر اثر تھی۔ کچھ دیر اپنے حواس بحال کرنے کے بعد وہ اٹھی اور وضو کے بعد 2 رکعت نفل ادا کیے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو کے جھرنے بہنے لگے۔
احمد کی لمبی زندگی کی دعا کرتے کرتے جانے وہ کب سجدے میں سر رکھے رکھے سو گئی۔ اس کی آنکھ کسی کے رونے کی آواز سے کھلی۔ کچھ دیر خالی ذہن بیٹھی رہی۔ اسے جیسے ہی احساس ہوا کہ رونے کی آواز لاؤنج سے آ رہی ہے تو وہ تیزی سے باہر کو لپکی۔ ماما اور چچی جان رو رہی تھی اور چاچو انہیں تسلی دے رہے تھے۔ ماما آپ کیوں رو رہی ہیں، کیا ہوا؟ ماہی کامل نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جیسے اسے دیکھ کے ان دونوں کے آنسوں میں مزید روانی آ گئی۔ چھوٹے پاپا نے اس کی کندھوں سے تھام کے اپنی جانب رخ کیا۔ ماہی بیٹا، احمد زخمی حالت میں لاپتہ ہو گیا ہے۔ آپریشن کے دوران اسے گولی لگی تھی جس کے باعث وہ گہری کھائی میں جا گرا۔ آرمی کے جوانوں نے پورا علاقہ چھان مارا لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ بولتے بولتے چھوٹے پاپا کی ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ ماہی کامل کو خود سے لگائے بے طرح رو پڑے۔ ماہی کامل نے ایک جھٹکے سے خود کو الگ کیا اور ہذیانی انداز میں چلائی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اہم وہ مجھ سے بے ربط سے کہتی ماہی کامل چھوٹے پاپا کی باہوں میں جھول گئی اور صدمے اس کے حواس چھین لیے تھے۔ وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ احمد کی گمشدگی کو 3 ہفتے گزر گئے تھے۔ گھر کی فضا میں دل کو چیرنے والی سوگواریت چھائی ہوئی تھی۔ ماہی کامل نے مستقل چپ کی چادر اوڑھ لی تھی اور اپنے ارد گرد سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ مرنے والے کا تو صبر آ ہی جاتا ہے لیکن بچھڑنے والے کا دکھ اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ گھر کی در و دیوار پر یاسیت کے ڈیرے ڈلے ہوئے تھے۔ ماہی دسمبر اپنے جوبن پہ تھا۔ کوہرے نے ہر چیز کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ایسے میں احمد کی مل جانے کی خبر نے ماہی کو جیسے منجمد ہی کر دیا تھا۔ ماہی کامل کی تو خوشی کے مارے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپریشن کے دوران زخمی احمد کھائی سے گر گیا تھا اور بچے کچے پسپا ہو جانے والے دہشت گرد اسے قیدی بنا کے اپنے ساتھ لے گئے تھے اور 3 ہفتوں بعد اس کے اوز اپنے ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ نامناسب نگہداشت کے سبب احمد کی حالت خاصی نازک تھی جس کے پیش نظر اسے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں رکھا گیا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر سب باری باری چند منٹوں کے لیے اسے دیکھ آتے۔ ماہی کامل عجیب سی کیفیت سے دوچار تھی۔ احمد کو دیکھ کے اس کی سانس تھم سی گئی تھی۔ دل کو دھکا سا لگا۔ اس کی آنکھیں گرم پانیوں سے بھر گئیں۔ اپنے پیاروں کو تکلیف میں دیکھنا ان کی تکلیف سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہ بیڈ پہ ہی ٹک گئی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے بیٹھ گئی۔ احمد کی شاداب رنگت میں زردیاں گھل گئی تھی۔ تم نے تو میری جان ہی لے لی تھی احمد۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو تمہارے بغیر یہ 3 ہفتے عذاب جیسے تھے۔ ایک پل میرے لیے قیامت جیسا تھا۔ میں مر گئی ہوتی اگر تمہاری محبت میرے دل میں زندہ نہ ہوتی، میری دھڑکنیں تمہارا نام لے لے کے پکارتی نہ ہوتی۔ وہ جیسے اس کا ہاتھ تھامے خود کلامی کر رہی تھی۔ اسے اپنے ارد گرد کا کچھ ہوش نہیں تھا۔ الفاظ جیسے خود بخود اس کے ہونٹوں سے ٹوٹ کے گر رہے تھے۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کے آنسو احمد کے ہاتھ پہ گر رہے تھے۔ احمد نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور اس کے چہرے سے نقاہت آیا تھی۔ مت رو ماہی، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ دیکھو میں لوٹ آیا ہوں تمہارے لیے، اپنی ماہی کامل کے لیے۔ تمہاری دعائیں اور آنسو مجھے واپس لے آئے۔ میں لوٹتا نہ تو میرا کامل ادھورا رہ جاتا، وہ نقاہت زدہ لہجے میں کہتا گیا۔ ماہی کامل آنسو سے تر چہرے پہ مسکرا دی۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا، ہر سانس میں تکلیف میں اللہ کے بعد تمہیں ہی پکارا۔ جب میں گرا تھا تب بھی مجھے صرف تمہارا ہی خیال تھا۔ تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو شاید میں کبھی نہ لوٹتا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں اتنا نظر انداز کیا۔ تم سے دور جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ تم ہی تو میری زندگی کی واحد خوشی ہو۔ احمد جیسے بولتے بولتے تھک گیا تھا۔ پلیز احمد، بھول جاؤ سب، میں اور تم ساتھ میں ہیں، بس یہی یاد رکھو۔ ماہی کامل نے احمد کا ہاتھ تھامے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ وہ مکمل طور پہ صحتیاب ہو کے آ چکا تھا۔ آج ان کی شادی تھی۔ گھر خوشیوں سے جھوم رہا تھا۔ دلہن کے کمرے سے لے کے دلہا کے لباس تک ہر چیز میں ایک خاص اہتمام تھا۔ آج احمد اور ماہی کامل کی شادی تھی۔ وہی ماہی کامل جسے کبھی احمد نے صرف ایک احساس سے خالی لڑکی سمجھ کے نظر انداز کیا تھا، آج اس کے دل کا سکون بن چکی تھی۔ ماہی کامل نے سرخ رنگ کا ایک روایتی لہنگا زیب تن کیا تھا جس پر نفیس زری اور گوٹا کناری کا کام جگمگا رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ دلکش مسکراہٹ تھی لیکن آنکھوں میں کچھ شوق، کچھ جھجک اور بہت ساری محبت چھپی ہوئی تھی۔ اس کی قریبی سہیلیاں اسے سنوار رہی تھیں اور وہ شرمائی ہوئی آنکھوں سے بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے دل ہی دل میں اس لمحے کا شدت سے انتظار ہو۔ احمد نے جب سفید شیروانی میں خود کو آئینے میں دیکھا تو پہلی بار دل کی دھڑکن کا مفہوم سمجھ میں آیا۔ وہ ماہی کامل کی تصویر کو یاد کر کے مدھم سا مسکرایا، جیسے دل نے چپکے سے مان لیا ہو کہ اب وہ صرف اس کی ہے۔ اسی احساس کے زیر اثر کمرے میں داخل ہوا تو ایک دلکش خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ کمرے کی روشنیاں مدھم تھیں، دیواروں پر ہلکی سی گلابی روشنی بکھری ہوئی تھی اور کمرے کے وسط میں سفید اور سرخ پھولوں سے سجا ہوا بیڈ کسی خواب کی تعبیر لگ رہا تھا۔
छत से लटकते झुरमटों में गुलाब, चमेली और मोगरे की खुशबू रची बसी थी। बेड पे रेशमी पर्दे हल्की हवा से हिल रहे थे और उस पर पीछे वो मौजूद थी। माही कामिल ने आज अपने नाम की तरह मुकम्मल चांदनी ओढ़ रखी थी। सुर्ख जोड़े में मलबूस झुकी झुकी लरसती पलकें और हाथों के साथ वो किसी नाजुक गुलाब की मानंद लग रही थी। पेशानी पे टिका, होठों पर हल्की सी लरसती मुस्कुराहट और हाथों में मेहंदी के गहरे नक्श सब अहमर की निगाहों को कैद करने के लिए काफी थे। अहमद चंद लम्हे वहीं दरवाजे पे खड़ा रहा, जैसे वक्त रुक गया हो या जैसे वो इस पल को हमेशा के लिए सीने में महफूज कर लेना चाहता हो। उस ख्वाब जैसी खामोशी में सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। वो आहिस्ता कदमों से करीब आया, कुछ लम्हे उसे चुपचाप देखता रहा, फिर हाथ बढ़ा के उस चांद का चेहरे से गुलाब का घूंघट पलट दिया और फिर नरम लहजे में बोला, वैसे तो तुम हमेशा खूबसूरत लगती हो, लेकिन आज तो तुमने दिल ही चुरा लिया है। माहे कामिल ने झिझकती निगाहें उठाईं और एक झिझकती सी मुस्कुराहट के साथ बोली, तो क्या अब एफआईआर कटवानी पड़ेगी? अहमद का कहकहा बेसाख्ता था। फिर नरमी से उसके हाथ को थामते और चूमते हुए बोला, नहीं, सजा काटने को तैयार हूँ उम्र भर तुम्हारे साथ। माही कामिल हैरत से उसे देख रही थी। अहमद के इतने खूबसूरत अंदाज पे वो खोसी गई थी। उसके चेहरे पर बड़ी शर्मिकीन सी मुस्कुराहट दर आई थी। अहमद अब उसे एक अलग हक़ से देख रहा था और वो जैसे उसकी नज़रों का मफ़हूम समझते अपने आप में सिमटने लगी थी। अहमद ने नरमी से माही कामिल के हाथ को अपने लबों से लगा के आँखों से लगाया, फिर धीरे से उसे अपनी बाहों के हिसार में समेटते हुए सरगोशी की थी। अब ये ज़िंदगी तुम्हारे साथ है, हर साँस, हर लम्हा सिर्फ़ तुम्हारा हो माही। कमरे की खामोशी में दो दिलों के मिलन से धड़कनों की आवाज़ गूंज रही थी। अहमद और माही कामिल, एक पहली रात का चाँद और दूसरा पूरा चाँद, और बाहर चाँदनी रात उनके नए सफ़र की गवाह बन चुकी थी।